अक्सरियत मुसलमान रोज़ों से गाफिल है, तरावी से गाफिल है, तिलावत से गाफिल है। ये कहने वाला कौन है? अल्लाह। हर तरावी के सजदे पे 1500 नेकी है। उन थोड़ी मर्जी है, 8 रकात में कितने सजदे हो गए? 16 और 1500 नेकी, 12-13 हज़ार नेकियां आप लेके जा रहे हैं। और अगर आप 40 सजदे करते हैं 20 रकात के तो 60,000 लेके जा रहे हैं। 3 रकात वितर बा जमात पढ़ते हैं 6000 वो लेके जा रहे हैं। 9000 नेकियां वो लेके जा रहे हैं। वो कुछ 70,000 आप यहाँ से कमा के ले जा रहे हैं। पहली कौमों ने नाफरमानियां की, कोई बंदर बना, कोई खंजीर बना, कोई खड़ा खड़ा पत्थर बना दिया, उससे हज़ारों गुना बड़े गुना ये उम्मत कर रही है। लेकिन हम इंसान बैठे हैं, उस कमली वाले की दुआएं हैं और उनका रोना है और उनके आंसू हैं कि आज हम इंसानी शक्ल, मेरे कमली वाले ना होते और उनके आंसू ना होते तो अल्लाह साढ़े नाल कोई रिश्ता है? जैसे पहली कौमों ने नाफरमानियां की, कोई बंदर बना, कोई खंजीर बना, कोई खड़ा खड़ा पत्थर बना दिया, उससे हज़ारों गुना बड़े गुना ये उम्मत कर रही है। लेकिन हम इंसान बैठे हैं, उस कमली वाले की दुआएं हैं और उनका रोना है और उनके आंसू हैं कि आज हम इंसानी शक्ल में बैठे हैं। वो लकड़ी जो आम के में निकल है, चूंकि बचपन से देखते हैं तो अजीब नहीं लगता। अगर आम पर अंगूर लग जाए तो सारा फैसलाबाज हो गया कि कोई आम पे अंगूर लगे हुए, कोई आम पे जो आम लगा है ये कितनी बड़ी कुदरत है। जन्नत है रहमत का घर, जन्नत है मौज मेले का घर, जन्नत है मौत से पाक घर। आवाज़ आई, या हबीबी या मोहम्मद, मेरे महबूब आइए मिंबर पर बैठिए, मेरे बंदों के कानों को खुश कीजिए, रूह को खुश कीजिए। और अल्लाह कहेगा रिज़वान, कहेगा जी का पर्दे हटाते। देखो मेरी चुटकी देखना, 1 सेकंड हुआ। सिदरतुल मुंतहा से जिब्रील को यहाँ आने में 1 सेकंड लगता है। वो कहते हैं मैं इस मैदान में सैकड़ों साल उड़ा हूँ, मुझे नहीं पता कितने शुरू होता है कितने मुकद्दर है। ये अल्लाह ने अपने दीदार के लिए, तौरात मिट गई, ज़बूर मिट गई, बाइबल मिट गई, कुरान बाकी है, जैसे उतरा था वैसे बाकी है। इसको ना कोई बदल सकता है। ला मुबद्दिल लिकलिमात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा व क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तरक्तुकुम अला महज्जतिन बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक व क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अबा सुफ़ियान जीदुकुम बिकरामतिद दुनिया वल आखिरह व क़ाला नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम मन सामा रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए एक ही रास्ता अल्लाह ने बाकी छोड़ा है, बाकी सारे रास्ते उसने बंद कर दिए हैं, मिटा दिए, और वो है इस्लाम। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की बारगाह में सिर्फ इस्लाम कबूल होगा, मुसलमान कबूल होगा। मैं यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीना, इस्लाम को छोड़कर किसी भी मज़हब पे मरेगा, फ़लन युक़बल मिन्हु, अल्लाह उसे कबूल नहीं फरमाएगा। वह हुवा फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन, वो दोज़ख का ईंधन बनेगा। इस्लाम अल्लाह ने पसंद फरमाया, इसे मुकम्मल फरमाया। किसी दीन के लिए ये आयत नहीं उतरी जो मैं पढ़ने लगा, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। अल्लाह ने आज के दिन का मतलब है इससे पहले ये कभी नहीं हुआ, इसलिए अल यौम पहले आया है। अकमलतु लकुम दीनकुम, लकुम फिर पहले आया है कि सिर्फ मेरे महबूब की उम्मत तुम्हारे लिए क्या किया है? दीनकुम, तुम्हारे दीन को मैंने कामिल कर दिया है। ये किसी को खुशखबरी, ये आयत हज के मौका पर अरफात में उतरी। व अतममतु अलैकुम निअमती, और उम्मत महबूब तुम सब पर मैंने अपनी नेमत को तमाम कर दिया है। कमाल कहते हैं सिफात का पूरा होना, तमाम कहते हैं अज्जा का पूरा होना। एक शख्स बड़ा मजबूत ताकतवर सिफत से खाली है, वो तमाम तो है, कमाल नहीं है। एक आदमी इंतहाई नेक तकवे वाला, लंगड़ा है, नाबीना है, वो कामिल है, तमाम नहीं है, अज्जा पूरी नहीं। तो अल्लाह ने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल, सिफात भी पूरी हैं इसमें, अज्जा भी पूरी, और इसका नाम भी हम रखे हैं रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हम इसके दीन, हमने इसको इस्लाम कहा और इसके दीन होने पर हम राज़ी हो। हमारा तारुफ क्या है? इस्लाम। इस्लाम के मानने वाले को क्या कहते हैं? मुस्लिम। इस्लाम के मानने वाले को देवबंदी नहीं कहते, बरेलवी नहीं कहते, अहल हदीस नहीं कहते, शिया नहीं कहते, नेचरी नहीं कहते, सल्फी नहीं कहते। इस्लाम के मानने वाले को मुस्लिम कहते। हमारा तारुफ मुस्लिम है। नौजवान बैठे हो, ये इन खतीबों की बातों से भाग जाओ, भाग जाओ। ये आग के शोले हैं जो तुम्हें देवबंदियत में, बरेलवियत में, शीयत में, सल्फियत में, जो तुम्हें इन चीज़ों में जकड़ते हैं, ये हमारे खैरखा नहीं हैं। हमारे खैरखा हमारे नबी हैं, हमारा अल्लाह है, और अल्लाह के लाखों करोड़ों महबूब बंदे हैं। मैं कुछ 100 के करीब, 35 से भी ज़्यादा मुल्कों में फिरा। जितनी नफ़रत मज़हब के नाम पर मैंने यहाँ मुसलमानों में आपस में देखी है, मैंने कहीं नहीं देखी। असर जब ये मोटरवे नहीं था, मैं लाहौर से अपने गांव जा रहा था, कसोवाल असर का वक्त हुआ, मैं खुद चला रहा था, मैंने गाड़ी रोकी, मेरे साथ 2-3 साथी थे, सामने 3-4 नौजवान बड़े खूबसूरत सब्ज़ पगड़ियों वाले खड़े थे। मैंने उनसे कहा भाई अस्सलामु अलैकुम, उन्होंने आगे मुझे देखना सारे, फिर मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम, फिर उन्होंने कहा, तीसरी दफ़ा मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम, उन्होंने कहा, जवाब नहीं दिया कि वो हमें मुसलमान नहीं समझ रहे।
یہ آگ میں نے 6 بر اعظم میں کوئی نہیں دیکھی، اللہ نے مجھے 2 دفعہ ایسے پہیے کی طرح گھمایا ہے، اس مالک کا شکر ہے۔ لیکن یہ جو شعلے ہیں ان کو آپ نوجوان بجھاؤ، یہ ممبر سے اٹھے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لڑائی جھگڑے کی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ یہ ممبر تو محبت کے لیے ہے، یہ ممبر تو پھول برسانے کے لیے، یہ ممبر آگ برسا رہا ہے، انگارے پھینک رہا ہے، دھواں چھوڑ رہا ہے کہ بیٹھنے والے نہ قرآن کو سمجھے ہیں، نہ اپنے نبی کے فرمان کو سمجھیں، نہ تاریخ کو پڑھا ہے، نہ امت کے درد کو سمجھا ہے کہ اس وقت امت کس مشکل سے گزر رہی ہے۔ بچے ان کے ذبح ہو رہے ہیں، عزتیں ان کی پامال ہو رہی ہیں، گھر ان کے جلائے جا رہے ہیں، نیلامیاں ان کے ملکوں کی ہو رہی ہیں، اور پوری دنیا یہود و نصارہ کی مٹھی میں ہے۔ 57 ملکوں کے حکمران میں اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ان کے آگے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے، یہ ان کی مجبوری ہے، یہ ان کو ہم کوئی تانا نہیں دیتے۔ کم علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، جو قوم کمزور ہے اس کے لیے مرنا ہی اصل ہے۔ ہمارے پاس سارے اسباب و وسائل تھے، عربوں نے عیاشی میں اڑا لی، اور ہمارے پاس اسباب تھے، ہم یہود و نصارہ کے غلام ہو کر ان کے ہاتھوں میں دے دیے۔ ہمارا سارا ملک بددیانتی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، خیانت کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، نافرمانی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، دعا کا شکر کرو اللہ کے نبی بیچ میں ہے، ورنہ ہم بندر اور خنزیر بن جاتے۔ اگر میرے کملی والے نہ ہوتے اور ان کے آنسو نہ ہوتے تو اللہ ساڑھے نال کوئی رشتہ ہے؟ جیسے پہلی قوموں نے نافرمانیاں کی، کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر بنا، کوئی کھڑا کھڑا پتھر بنا دیا، اس سے ہزاروں گنا بڑے گناہ یہ امت کر رہی ہے۔ لیکن ہم انسان بیٹھے ہیں، ہم جانور نہیں بنے، ہم پتھر نہیں بنے، ہم پہ آگ نہیں برسی، ہم پہ زمین نہیں پھٹی، ہم میں پانی نہیں چڑھے۔ اس اللہ کا کرم اور اس کملی والے کی دعائیں ہیں اور ان کا رونا ہے اور ان کے آنسو ہیں کہ آج ہم انسانی شکل میں بیٹھے۔ تو اسلام ہے ہمارا تعارف، کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ مسلم۔ بولو کون ہے؟ اکرمہ بن ابی جہل ہے، ابو جہل کے بیٹے۔ آپ کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں اپنے آپ کو کیا کہوں؟ آپ نے کہا تم کہو میں مسلم ہوں، مومن ہوں، مجاہد ہوں۔ یہ ہمارا تعارف ہے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ۔ میرے محبوب، جنہوں نے آپ کی امت کو فرقوں میں بانٹ دیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لست منہم فی امرہم شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، انما امرہم الی اللہ۔ انہوں نے میرے کو لامڑ دے، پھر ویکھی میں انہاں دے نال کی کرنا۔ مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو، اپنی خطاؤں کو دیکھ کے آنسو بہاؤ، اوروں کے عیب نہ دیکھو، اوروں کی کمیاں نہ دیکھو، ان پہ تبصرہ نہ کرو، غیبت نہ کرو، گالی نہ دو، جھوٹ نہ بولو، رشوت نہ لو، کھوٹ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو۔ یہ سارے جہنم کے انگارے ہیں۔ میرے اللہ نے اسلام کو اپنے لیے، ہمارے لیے پسند کیا۔ اسلام میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا دین ہے، میرے اللہ کی شریعت ہے، اور کسی بھی حکم کی قدر قیمت اس وقت آتی ہے جب حاکم کی قدر و قیمت ہو۔ حاکم کی قدر و قیمت نہ ہو، حکم کو کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ فیصل آباد میں میرا سینٹرل ماڈل اسکول کا دوست ساتھی، روم میٹ، 1 سال پیچھے SSP لگا۔ ایک عبدالخالق تھے SSP، وہ ASP تھے، تو میری دوستی ہوئی تو آہستہ آہستہ وہ چلتے چلتے 3 چلے ان کی پوسٹنگ ہو گئی کوئٹہ، وہاں SSP بن گئے۔ 3 چلے کے لیے وہ اللہ کے فضل سے نکل گئے۔ تشکیل فیصل آباد ہوگی، جون کا مہینہ۔ میں نے کہا یار وہ ظفر اللہ، میرا کلاس فیلو تو نہیں، روم فیلو ہے ہاسٹل میں، چلو چلو سے تمہیں ملاؤں۔ وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے، ہم اس میں اکٹھے، ہم نے CSS کیا۔ تو ہم بلال مسجد سے چلے، سامنے پولیس لائن کا دروازہ ہے، اور جو عام لوگوں کے لیے دروازہ ہے وہ یونیورسٹی کے سامنے ہے۔ جون کا مہینہ ہے، 11-12 بجے ہیں، ہم دونوں پہنچے دروازے پر، میرے سر پر ٹوپی، چولا شلوار، SSP بھی اسی شکل میں، تو سپاہی نہیں رکھا تھا، 2 صوفی آ رہے ہیں نل کی حیثیت۔ تو جب ہم پہنچے تو عبدالخالق نے کہا، وہ فیصل آباد سے ٹرانسفر ہو کر گیا تھا کوئٹہ، لہٰذا ساری پولیس اس کو جانتی، لیکن وہ داڑھی میں تھا، تو انہوں نے کہا بھائی دروازہ کھولو، ایسا وہ تو وہ جو دور کا دروازہ ہے۔ تو عبدالخالق نے کہا بھائی گرمی بہت ہے، وہ بہت دور ہے، مہربانی کر دروازہ کھول۔ سوئی صاحب سنیا نہیں، اتوں آؤ۔ اس نے 3 دفعہ کہا یار تیری مہربانی ہے، گرمی بہت ہے، دروازہ کھول دے۔ ایک تو تسی جڑے مولوی ہو نا، تسی مندے ہی نہیں ہو، ایک تالا لگوا ہے، میرے کو چابی کوئی نہیں، میں کتوں کھولا؟ اب وہ مجبور ہو گیا، اس نے کہا میرے پیارے میں عبدالخالق، اس نے اتنا ہی آخیا سر کدی وہ اگوں سار، کدی پچھوں سار، کدی کھبے سار، کدی سجے سار، وہ دل کرے نا میں سجدہ کر دے، کیونکہ انہوں پتا ہے SSP تو میں ڈسمس کر سکتا۔ یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ پہلے اسے حاکم کا پتہ نہیں تھا کہ بولنے والا کو، کہنے والے کون ہے اس کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے کہا وہ تو آؤ۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ بولنے والا میرا سب کچھ بگاڑ سکتا ہے، حاکم ہے، تو میں نے آپ کو فزیکلی کر کے دکھایا۔ یہ تبدیلی کس لیے آئی؟ کہ پہلے حاکم کو جانا نہیں تھا، پہلے کہنے والے کو جانا نہیں تھا، اب جانا تو ایک دم بلی بن گیا، بلی نہیں چوہا بن گیا۔ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ کون کہہ رہا ہے روزے رکھو؟ اکثریت مسلمان روزوں سے غافل ہے، تراویح سے غافل ہے، تلاوت سے غافل ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ نور السماوات والارض، زمین آسمان میں اسی کا نور ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو اٹھایا، یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام بنایا، جعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، دن کو لایا، رات کو لایا، نیند کو لایا، بنینا فوقکم سبعا شدادا، تم پر 7 آسمان بنائے، جعلنا فیہا سراجا وہاجا، چمکنے والا، دہکنے والا، تپش والا ایک سورج بنایا، سراج چراغ بنایا،
सूरज से 1-1 लाख किलोमीटर का शोला निकलता है, 3-3 लाख किलोमीटर के शोले निकलते हैं। सूरज में हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैस, हीलियम हाइड्रोजन में बदलती है, हीलियम हाइड्रोजन में बदलती है और उससे धमाका होता है। ये हर सेकंड में धमाका हो रहा है। एक धमाके में 50 करोड़ एटम बम के बराबर ताकत होती है। ये नासा की बात है, मेरी नहीं है। मनो ता थोड़ा मर्जी, ना मनो ता थोड़ी मर्जी। या अल्लाह की कहूंगा तो मैं भी मानूंगा, तुम भी मानो। कभी सजी हैंकी फैंकी करूंगा तो चाहे मनो तो चाहे ना मनो, लेकिन वो देख के बता रहे हैं जालिम। मैं ह्यूस्टन गया हूँ, नासा जहाँ है वहाँ मैं गया हूँ, उनसे पूछा है। वजालना सिराजा वहाजा, अल्लाह कौन है? वह अंजलना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा, जिसने बादलों से पानी उतारा। अल्लाह कौन है? अल्लाह कौन है? फअंबतना फीहा हब्बन व नबातन व जन्नातिन अल्फाफा, अल्लाह कौन है जिसने चैलेंज किया अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द, किसने जमीन आसमान को बनाया है? कोई। अंज़ल लकुम मिनस समाइ मा, कौन आसमान से पानी बरसाता है? फअंबतना बिही हदाइक़ ज़ाता बहजा, कौन है जो बागात फल फूल गल्ले निकालता है? वो लकड़ी जो आम के में निकलता है, क्योंकि बचपन से देखते हैं तो अजीब नहीं लगता। अगर आम पर अंगूर लग जाए तो सारा फैसलाबाज होगा कि कोई आम पे अंगूर लगे हुए, कोई आम पे जो आम लगा है, ये कितनी बड़ी कुदरत है। हमारे तो आमों के, हमारे वालिद के तो बहुत बड़े बागात थे, फिर हमसे संभाली ना गए, हमने कटवा दिए, थोड़े से रख लिए। तो लकड़ी है, कड़वी है, पानी सादा है, जमीन फीकी है, गोबर नापाक है जो देसी खाद है, और दूसरी खाद केमिकल कड़वी है, और दरख्त बढ़ता है उसके तने में। देखो हम पानी ऊपर उठाते हैं ना, चाहे मस्जिद का हो चाहे घर का हो, तो नीचे पावर पंप लगाते हैं, वो चलता है और फिर पानी को छत पर टैंकी पर पहुंचाता है। आम की आखिरी चोटी पर जमीन से पानी ऊपर कौन खींच के ले जाता है? ऊपर कैसे? कौन से पंप लाने लगाए हुए? और सफेदे का दरख्त तो आम से भी कई गुना ऊंचा होता है, तो वो कैसे पानी ऊपर जाता है? कौन है? अस्क़ैनाकुम माअन फ़ुराता, वो अल्लाह है। वो कहता है हमने पानी पिलाया तुम्हें भी, दरख्तों को भी। ये दरख्त है, शय कोई नहीं। मैं अफ्रीका गया हूँ, दरख्त तो वहाँ है। जैसे गांव में पहलवान था ना, ऐसे गांव में पहलवान दरख्त है वहाँ। वो देख के डर लगता है। उसके पत्ते पत्ते में, रेशे रेशे में, एक एक डाली में, एक एक फल में कौन है जो पहुंचाता? अल्लाह कहता है उन्ज़ुरू इला समरिही, देखो इनके फल किसने बनाए, वयनइही, देखो ये पक कैसे जाता है, ये नरम कैसे हो जाता है। जब ये पैदा होता है तो फीका खट्टा होता है, जब ये बड़ा होता है तो नरम और मीठा होता है। एक खंड तुसी पाई, एक शीरा तुसी पाया, इधर रंग तुसी पेंट कीता है। कौन है? मा कान लकुम अन तुम्बितू शजरहा, एक दरख्त पैदा करके तो दिखाओ। इलाहुम, अल्लाह है कोई अल्लाह के सिवा? माबूद है कोई अल्लाह के सिवा? हाजत रवा बोलो, है कोई? है कोई मुश्किल कुशा अल्लाह के सिवा? है कोई जरूरतें पूरी करने वाला अल्लाह के सिवा? जोर से बोलो, है कोई शिफा देने वाला? है कोई इज्जत देने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई जलील करने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई मौत देने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई जिंदगी देने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई सूरज को निकालने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई सूरज को डुबोने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई चांद को घटाने बढ़ाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई मौसमों को बदलने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई बादलों को लाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई बिजलियों में कड़क पैदा करने वाला, चमक करने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई बादलों में गरज रखने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई कतरा कतरा करके बरसाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई जमीन का सीना फाड़ कर उसमें पानी को स्टोर करने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई उससे फल फूल गल्ले चारे निकालने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई परिंदों को थामने वाला फज़ा में अल्लाह के सिवा? है कोई रेंगने वालों को रिस्क पहुंचाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई मछलियों को पानी में जिंदगी देने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई सांप बिच्छू तक रिस्क पहुंचाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई मेरे मुंह में लुकमा डालने वाला अल्लाह के सिवा? मेरा हाथ है खिलाने वाला अल्लाह है, या यहाँ 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 ये ऐसे, ये साउंड बॉक्स है जिससे मैं बोल रहा हूँ, ये सांस का किनाली है जिससे मैं सांस ले रहा हूँ, ये ऐसे मिली हुई हैं, दोनों खुली हुई हैं। मैं कुर्बान जाऊँ उस अल्लाह पर जो सुन रहा है, देख रहा है। लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, गिदे वेखो, सज्जे वेखो, खब्बे वेखो, अग्गा वेखो, पिछा वेखो, उत्ता वेखो, हेठा वेखो। अल्लाह फरमाता है मैं सामने हूँ, मैं तेरे सामने हूँ। फसम्मा वजहुल्लाह, वहाँ मैं हूँ। वो पागलों, मुझे छोड़ के इंसानों को पुकारते, जिनको मैंने माँ के पेट से निकाला और कब्र के पेट में डाल दिया, मुझे छोड़कर उन्हें पुकारते। कोई है अकल में आने वाली बात? है कोई तौहीद का तकाज़ा? इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन, तुझे से मांगते हैं और किसी से नहीं मांगते। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं देने वाला अल्लाह के सिवा। वइज़ा सअलत फस्अलिल्लाह वइज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह। मेरे महबूब ने अपने चचाजाद भाई हजरत अब्दुल्ला से कहा, बेटा जब मांगना हो अल्लाह से मांगना, जब पुकारना हो अल्लाह को पुकारना मदद के लिए। या सिर्फ अल्लाह के लिए बना है और किसी के लिए नहीं बना। या किसी को बुलाना हो, जैसे ये बैठे हुए तो उर्दू में हम कहते हैं, अरबी में कहते हैं या समी, लेकिन मदद के लिए या अल्लाह, मदद के लिए या अल्लाह, मदद के लिए या अल्लाह। वह वल्लज़ी फ़िस समाइ इलाह व फ़िल अर्ज़ि इलाह, आसमानों का बादशाह भी अल्लाह और ज़मीनों का बादशाह भी अल्लाह। लहू मा फ़िस समावात, आसमानों का बादशाह भी अल्लाह, व मा फ़िल अर्ज़, ज़मीनों का बादशाह भी अल्लाह, व मा बैनहुमा, इसके दरमियान का बादशाह भी अल्लाह, व मा तहत सरा, ज़मीन की तह में जो कुछ है सबका मालिक अल्लाह। लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक़ भी अल्लाह का, मग़रिब भी अल्लाह का। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, मशरिक़ दो हैं, इधर से लेकर वहां तक, जनूब शिमाल से जनूब तक मशरिक़ैन, शिमाल से जनूब तक मग़रिबैन। उसका रब भी अल्लाह। तो रब्बुल मशारिक़ फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ वल मग़ारिब, रोजाना सूरज जहां से निकलता है वो एक मशरिक़ है, जहां दूसरे दिन वो दूसरा मशरिक़ है। हर रोज सूरज चंद सेकंड इधर निकलता है, इधर निकलता है, इधर निकलता है, और चंद सेकंड इधर ग़ुरूब होता है, इधर ग़ुरूब होता है, इधर ग़ुरूब होता है। इसको मशारिक़ और मग़ारिब कहते हैं। मेरा रब कहता है जहां से सूरज निकलता है, अरे उस पाँव पर भी अल्लाह का कब्जा है, और जहां डूबता है वहां भी अल्लाह का कब्जा है। कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदा, चस आ गई, मुझे बताओ मैं रात को खड़ा कर दूं इला यौमिल क़ियामा, सूरज निकलने न दूं। मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिज़िया, तो है कोई अल्लाह के सिवा, कोई गौस, कोई वली, कोई कुतुब, कोई इमाम, कोई नबी, कोई रसूल जो इस सूरज को निकाल सके तेरे रब के सिवा?
اسے نکالتا ہے جو ولیوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو اماموں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو صحابہ کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو نبیوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو رسولوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو محمد مصطفیٰ کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو اہل بیت کا رب ہے۔ یہ سب اللہ کے غلام ہیں اور وہ سب کا شہنشاہ ہے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، لایا ہونا سورج، اندھیروں میں سلا دوں گا، برف بنا دوں گا، برف، سورج نکلنا بند ہو جائے، سب فریز، ساری کائنات فریز۔ دوسری دھمکی، تو چیلنج کرنے کا حق ہی اللہ کو ہے۔ میں نے بھولو کو آنکھوں سے لڑتے بھی دیکھا۔ بھولو پہلوان جو رستم زمان بنا تھا گامے کے بعد، گاما کا بھتیجا، امام بخش کا بیٹا۔ امام بخش غلام محمد دو بھائی تھے، غلام محمد رستم زمان بنا، اس کی اولاد نہیں تھی۔ امام بخش اس کے چھوٹے بھائی وہ رستم ہند تھا، اس کی اولاد تھی۔ اس کا بیٹا رشید وہ رستم زمان بنا۔ میں نے اس کی کشتیاں بھی دیکھی اور میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ایسے بیٹھا تھا، چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتا تھا، نہ اسے اٹھا جاتا تھا نہ بیٹھا جاتا تھا۔ ہاں، نوجوان سہارے سے اٹھاتے تھے اور بٹھاتے تھے۔ وہ یہاں پہلوانا بھی بس ہو جاندی۔ اللہ وہ طاقت ہے جس کی کوئی بس نہیں ہے۔ پھر اللہ دوسرا تھپڑ مارتا ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ بولو، تم تو مختلف جگہ سے آئے ہو، مسجد گلستان کالونی میں ہے۔ بولو گلستانیو، اگر تمہارا رب سورج کو کھڑا کر دے اور اس کو کہے نہیں ڈوبنا، ہے کوئی اللہ کے سوا جو سورج کو ڈبوئے، اور اگر یہ نہ ڈوبے تو چند ہفتوں میں ہماری کھال جل جائے گی، چٹک جائے گی، ہم کوئلہ بن جائیں گے، راک کا ڈھیر بن جائیں گے۔ مر رحمت ہی، اگر اوے سنو میرے اپنے رب دی گل، مر رحمت ہی، وہ تم پر مہربان ہے، تم پر مہربان ہے۔ جعل لکم اللیل، رات لایا، والنہار، اور دن لایا، لتسکنوا فیہ، رات میں آرام کرو، ولتبتغوا من فضلہ، اور دن میں کام کرو، ولعلکم تشکرون، رب کا شکر ادا کرو۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے ہمارا اللہ، کوئی اس جیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، وہ پیدائش سے پاک ہے، وہ موت سے پاک ہے، وہ ابتدا سے پاک ہے، وہ انتہا سے پاک۔ لاؤ اللہ کے سوا کسی کو جو ابتدا اور انتہا سے پاک ہو، جاؤ ادخلوا بھی مانگ لاؤ۔ لاؤ اس کو جو زندگی اور موت سے پاک ہو، ادخلوا بھی مانگ لاؤ۔ لاؤ اس کو جو ماں کے پیٹ سے نہ نکلا ہو اور قبر کے پیٹ میں نہ گیا ہو۔ آدم کو اللہ نے سیدھا بنا دیا، ہوا کو سیدھا بنا دیا، اور قبر میں سلا دیا۔ موت ان پہ بھی اللہ نے فرض فرما دی۔ وہ ہے لا الہ الا ہو۔ کیا دلیل ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں؟ دلیل ہے الحی، ہمیشہ زندہ ہے، مار کے دکھاؤ۔ القیوم، قائم ہے اور کائنات کو قائم کیا ہوا ہے، قائم نہیں کہا، قیوم۔ قیوم اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں قائم ہو۔ میں روح کے ذریعے سے قائم، یہ روح نکلنے کی دیر ہے، میں کبھی ادھر گر جاؤں گا یا ادھر گر جاؤں گا۔ اور مولانا طارق جمیل کا ٹائٹل 1 سیکنڈ میں یوں جائے گا، میری اولاد کہے گی میت، کوئی نہیں کہے گی ابا جان، تم میں سے کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل، کہیں گے ڈیڈ باڈی، میت، جنازہ۔ ہماری سرائکی بیلٹ ہے، تو ہمارے یہاں کہتے ہیں منجی چاؤ، منجی، یا بھی کہتے ہیں منجی چاؤ۔ وہ کدھر کیا مولانا طارق جمیل، وہ اس کی روح اللہ نے نکال کے اس کو مٹی بنا دیا ہے، اس کی اولاد اسے مٹی میں دبا دے گی۔ اور مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں ٹوٹے دل کا انسان ہوں، میں نے اپنے جوان خوبصورت بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، نہ بیمار نہ مریض نہ کچھ، ایکسرسائز کرتے ہوئے موت آ گئی، ایکسرسائز کر، جم کے اندر نوکر موجود، ان بدبختوں نے پھیلا دیا، خودکشی کر لی ہے، خدا دے واسطے کسی نے تو معاف کر دیا کرو یار۔ وہ جم میں بھی خودکشی کرتا ہے، تو کنڈی لگاتے ہیں، پھر سب کو بگا کے پھر فائر کرتے ہیں۔ وہ تو جم میں تھا، کزن بیٹھا ہے، 2 نوکر اس کو جم کروا رہے ہیں، نوکرانی سے کہتا ہے میرا کھانا کمرے میں پہنچاؤ، اور اللہ کا امر آیا اور اس کے بعد اسے مٹی میں ڈال۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ مصیبتوں کا گھر ہے، یہ خوشیاں اس میں کوئی نہیں۔ ایسے ایک بجلی کی چمک کی طرح خوشی آتی ہے، پھر گھٹا ٹوپ اندھیری رات ہوتی ہے۔ اس کو میرے رب نے قرآن میں کہا ہے کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور یہ ریت کا پانی ہے۔ میں نے تو صحراؤں میں سفر کیا ہے، ہمارے سندھ میں بلوچستان میں ہے صحرا، اگر کوئی عام میں سے کیا ہوگا دوپہر کے وقت گزرا ہوگا تو نے دیکھا ہوگا سارا صحرا پانی بنا ہوتا ہے، وہ پانی کوئی نہیں، نظر دا دھوکا ہے۔ میرا رب کہتا ہے سارا کچھ ارباں دی دولت، ملکاں دی دولت، امریکہ دی دولت، 7 بر اعظم کی دولت ریت کا پانی ہے، کچھ نہیں ہے۔ والآخرۃ دار الحیوان دار القرار، آخرت ہے قرار کی جگہ، آخرت ہے زندگی کی جگہ، آخرت ہے خوشیوں کا گھر، آخرت ہے زندگی کا گھر، آخرت ہے محبت کا گھر، جنت ہے رحمت کا گھر، جنت ہے موج میلے کا گھر، جنت ہے موت سے پاک گھر، جنت ہے غم سے پاک گھر، جنت ہے دکھوں سے پاک گھر، جنت ہے بڑھاپے سے پاک گھر، جنت ہے لڑائی جھگڑے سے پاک گھر، جنت ہے بیماریوں سے پاک گھر، جنت ہے نفرت بغض سے پاک گھر، جنت ہے پیشاب پخانے سے پاک گھر، جنت ہے نیند اونگ سے پاک گھر، جنت کی عورت حیض نفاس سے پاک گھر میں، جنت کی عورت بڑھاپے سے پاک گھر میں، جنت کی عورت جوانی میں کامل، جنت کی عورت حسن میں کامل، جنت کی عورت سورج کو انگلی کی فنگر ٹپ دکھا دے، بھیا میں ہلا رہا ہوں دیکھو ہے باہر تو نظر نہیں آ رہا ہے، یہ فنگر ٹپ سورج کو دکھا دے میرے رب کی عزت جلال کبریائی ہیبت احدیت سمدیت کی قسم، اس فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا، غائب ہو جائے گا، اتنی روشنی نکلے گی کہ سورج ان کو تارے نظر آ رہے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی چھا گئی ہے۔ ایک جنت کی لڑکی ایمان والی مومن عورت ہو یا حور ہو، یوں کرے گی، یوں سورج کو نظر نہیں آئے گا تو چہرہ کیسا ہوگا، وجود کیسا ہوگا، جسم کیسا ہوگا، خوشبو کیسی ہوگی، حسن کیسا ہوگا، جمال کیسا ہوگا، چال کیسی ہوگی، گفتار کیسی ہوگی، بول کیسا ہوگا، نغمہ کیسا ہوگا۔ میرا اللہ کہے گا آؤ تم نے کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، اعلان ہوگا کہاں ہے جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آؤ تمہیں جنت کا گانا سناؤ۔ ان لڑکیوں سے کہے گا جن کو دیکھو تو 40 سال آدمی دیکھنے کا مزہ لیتا رہے، اللہ کی قسم آنکھ نہ جھپک سکے، اللہ کی قسم ادھر نہ دیکھ سکے، ادھر نہ دیکھ سکے، 40 سال ایسے فکس ہو کے دیکھتا رہے تو دیکھنے کا مزہ ختم نہ ہو۔ اللہ کہے گا یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں حرام سے اپنے آپ کو بچایا، جنت کا گیت سناؤ۔ وہ اللہ کی تعریف کا گیت گائیں گی، بول گائیں گی، نغمہ گائیں گی، گانا گائیں گی، ساتھ جنت ساز بنے گی اور حوروں کی آواز ہوگی، اور جنت والے مست اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جائیں گے۔ اللہ کا اشارہ ہوگا غیبی، حوریں خاموش ہو جائیں گی، اللہ فرمائیں گے کیسا پایا، کہیں گے چس آ گئی، اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں
کہنے لگے اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ کہیں گے یا داؤد تعال ارفع المنبر، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، آواز تھا، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ یا جبال اوبی معه، قرآن کہہ رہا ہے پہاڑ بھی ایسے جھومنے لگتے تھے، تو انسانوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ جنگل سے جانور نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے، تو اللہ کو کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، کہا میں نے دگنی کر کے واپس کی، اب داؤد کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، اور جنتی مست مست اپنا آپ بھی بھول جائیں گے، پھر اللہ انہیں خاموش کرے گا، ہاں بھائی کیسا ہے؟ یا اللہ کمال ہے، کہا اس سے اچھا سناؤں؟ یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ، آئے ہائے آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب آئیے ممبر پر بیٹھیے، میرے بندوں کے کانوں کو خوش کیجیے، روح کو خوش کیجیے، میرے نبی کی آواز چھائے گی تو چلتے پانی رک جائیں گے دریاؤں کے، پرندے اڑتے بیٹھ جائیں گے درختوں پر، اور درخت بھی ساکن، اور میرے نبی اللہ کی توحید کا نغمہ سنا رہے ہیں، وہ یہ زندگی ہے، پھول نظر ہی نہیں ہوں گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے، کہیں گے اس سے اعلیٰ سنو، کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کون ہے؟ تو اللہ کہیں گے لم یبق ارحم الراحمین، اب ارحم الراحمین کی باری ہے، اور اللہ کہے گا رضوان، کہے گا جی کا پردے ہٹا دے، اب یہ ساری باتیں پردے میں تھی، کہے گا ارفع الحجب بینی و بین عبادی وزواری، حدیث کے الفاظ میں پڑھ کے سنا کہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان یہ دیکھو اگر پردے ہٹا دے یوں پردہ ہٹے گا، اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ زندگی تو یہ ہے، اس لیے روزہ ہے، اس لیے نماز ہے، اس لیے زکوٰۃ ہے، اس لیے حج ہے، اس لیے کلمہ توحید اور رسالت ہے، اس لیے ذکر و تلاوت ہے، اس لیے سچائی اور دیانتداری ہے، اس لیے حرام سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، جوئے سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، منافقت سے بچنا ہے، ہیرا پھیری سے بچنا ہے، کہ اگو اے ہر شے تیار ہے، تیار کرنی نہیں تیار ہے۔ بعض نادان کہتے ہیں جنت حالی بڑی نہیں پھر بڑھیں گی، ہائے اللہ نے اپنے حبیب کو جا کے جنت دکھائی، انہوں نے جنت بڑی کوئی بندے کوئی طاقت کرے گا، جہنم دکھائی، جنت دکھائی، اپنا آپ دکھایا، ہم تو اس کے قائل ہیں۔ تو اللہ میرے نبی نے کہا اللہ ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، ہائے ہائے ہائے، میرے نبی فرما رہے ہیں جتنے جنتی مرد عورت بیٹھے ہوں گے وہاں پورے محلوں میں ہوں گی، اور جنتی ایمان والے ایمان والیاں، ایک میدان ہے مسجد، اس کا نام ہے مسجد، اس کی گھاس سبز نہیں سفید ہے، نورانی موتیوں جیسی، اور جبریل ایک شیشہ لائے، ایمان والے تو جبریل آئے ایک شیشہ لے کر آئے، اس میں ایک ایسے گول دائرہ تھا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا شیشہ ہے، یہ درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں، کہاں؟ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مسجد ہے، کہ وہ کیا ہے؟ کہ یہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ یا رسول اللہ یہ اتنا بڑا میدان ہے، دیکھو میری چٹکی دیکھنا، ایک سیکنڈ ہوئے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو یہاں آنے میں ایک سیکنڈ لگتا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو، یہ وہ کہتے ہیں میں اس میدان میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کتنے شروع ہوتا ہے کتنے مقدس، یہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے، اللہ ایک ایک مرد عورت سے پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، خوش راضی؟ ایوب علیہ السلام جیسی بیماری کسی نے نہیں دیکھی، کیڑے نہیں پے، یہ اہم واحیات کر لے، اللہ کسی نبی نو ایسا نہیں بنے گا کہ ان ویک کے لوگ نفرت کرن، کیڑے نہیں، بیماری تھی، درد درد درد، 18 سال ایک پانی کے ڈبکی سے ساری بیماری ختم فرما دی، جوانی واپس، مال واپس، اولاد واپس۔ ایک دفعہ ایک نوجوان نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا ان جوانی کے دنوں سے بہت اچھے تھے۔ معافی دے دیو حضرت جی، وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ ایک دفعہ عرش سے اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے؟ اس پوچھ میں جو لذت تھی اب جوانی میں نہیں ہے، اب اللہ سامنے ہے، توڑے ابو ہیں، موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، بھوک مر گئی، پیاس مر گئی، پیشاب مر گیا، پخانہ مر گیا، لڑائیاں مر گئیاں، غم مر گئے، دکھ مر گئے، مصیبتیں مر گئیاں، خوشیاں، اور اللہ کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر اللہ اپنا قرآن سنائے، جب قرآن سنائے گا، پہلے جنت کے درخت ساز بنے ہوئے تھے وہ خاموش ہو جائیں، اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے کلام سے، باقی جتنوں کو ہم سنیں گے دیکھیں گے، 2 آنکھوں سے دیکھیں گے، 2 کانوں سے سنیں گے، اس کی لذت میں ایسا ڈوبیں گے، میرے رب کی قسم اگر موت ہوتی تو سب مر جاتا، لذت کی کثرت شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے، اور غم کی شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے، مر جاتے نہیں، موت مر گئی ہے۔ اب جب اللہ کو دیکھنا ہے تو ان 2 آنکھوں سے نہیں دیکھنا ہے۔ ہمارے جسم میں 10 خرب سیل ہیں، کوئی نہ ان 1 2 3 کر کے نہیں گنے، اندازہ لگایا اس سے زیادہ ہی ہوں، ہر سیل میں جسم کا ہر عضو بننے کی طاقت، یہ میرے نوخن سے پوری آنکھ بن سکتی ہے، پورا طارق جمیل بن سکتا ہے، یہاں سے پورا طارق جمیل بن سکتا ہے، تو جتنے ہمارے سیل ہیں وہ سب آنکھ بن جائیں گے، تو 10 خرب، وہاں تو قد 125 فٹ ہوگا، تو 10 خرب نہیں کئی خرب سیل ہوں گے، ان سب میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہوگی، اور اس ساری آنکھوں سے آپ اللہ کو دیکھو گے پھر بھی جی نہیں بھرے گا، اس کی آواز، اس کے قرآن کی لے سننے کے لیے 2 کان نہیں ہوں گے، پورا باڈی جسم کے سیل کان بن جائیں گے، اور ان پورے اربوں خربوں کانوں سے تم اللہ کا قرآن سنو گے، پھر بھی مزے کی انتہا کو نہیں پہنچ سکیں۔ تو بھائیو میرے رب نے شریعت دی، اپنے محبوب کے ذریعے دی، میرے محبوب کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کی شریعت آج تک قائم ہے بغیر زیر زبر کی کمی بیشی کے، تورات مٹ گئی، زبور مٹ گئی، بائبل مٹ گئی، قرآن باقی ہے، جیسے اترا تھا ویسے باقی ہے، اس کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، لا مبدل لکلمات، نہ یہ تبدیل ہو سکتا ہے، لا تبدیل لکلمات ہی، لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی بدلنا چاہے ناممکن، یہ خود بدل جائے ناممکن، یہ جیسے اترا میرے نبی پر ویسے موجود ہے، ایک دن اٹھا لیا جائے گا، صبح اٹھیں گے تو قرآن کے سارے ورق خالی ہوں گے،
اسے مٹا کوئی نہیں سکتا، اسے تبدیل کوئی نہیں کر سکتا۔ کچھ نادان لوگ کہتے ہیں قرآن یہ وہ نہیں جو ہمارے نبی کو اترا، وہ تو اور قرآن ہے، وہ ہوش میں آؤ، عقل میں آؤ، ایمان میں آؤ۔ جو رب کہے انا لہو لحافظون، میں اس قرآن کا محافظ ہوں، اسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ اسے کوئی بدل سکتا ہے؟ اس میں کوئی زیر زبر کی کمی لا سکتا ہے؟ 7 لہجوں میں قرآن ہے، وہ اختلاف ہے۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، مراکش میں پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، ایک ہی چیز ہے۔ ہم پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین۔ ہم کسی جگہ پڑھتے ہیں یعلمون، وہ پڑھتے ہیں تعلمون۔ یہ فرق، کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا 7 طرح قرآن اترا ہے، جو کہ عربوں میں 7 طرح تھی۔ جیسے ہماری پنجابی، یہ شروع ہو جاؤ آپ یہاں سے پنڈی سے اور ہے، تھوڑا آپ چکوال میں اور ہے، آگے آ جاؤ جیلم میں اور ہے، سرگود میں جاؤ اور ہے، یہاں اور ہے، لاہور میں جاؤ اور ہے، لیکن کوئی مطلب میں فرق نہیں ہے، صرف لہجوں کا فرق ہے۔ وہ فرق ہے، قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کا اعجاز ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے، میرے نبی کی کرامت ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے، ان کی زندگی کے ساتھ چلے گئے۔ میرے نبی کو اللہ نے معجزہ دیا جو قیامت تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں روزہ رکھو، میرا اللہ کہہ رہا ہے روزہ رکھو، میرا نبی کہہ رہا ہے قیام اللیل۔ تراویح کا اصل نام ہے قیام اللیل، رات کی نماز۔ تراویح کا نام کیسے پڑا کہ خلفاء راشدین کے بعد اہل مکہ نے 4 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور پھر ایک طواف کرتے تھے۔ ہم جو 4 تراویح کے بعد بیٹھ کے تھوڑی سی دعا پڑھتے ہیں، یہ اس کی ایک نشانی ہے، یہ اس کی تھوڑی سی نقل ہے کہ وہ تو پورا طواف کرتے تھے نا 7 چکر، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، تو ایک طواف میں جو ریسٹ ہوتا تھا اس کو عربی میں کہتے ہیں ترویحہ، آرام کرنا۔ پھر دوسرا طواف کرتے اس کو کہتے تھے ترویحتان، 2 آرام۔ پھر تیسرا طواف کرتے تھے تو اس کو کہتے تھے تراویح، جمع کا لفظ 3، پھر 2 اور کرتے تھے 5، اس سے پڑ گیا تراویح۔ یہ واقعی سنت کا لفظ نہیں ہے، یہ بات کا ہے، لیکن مقصود تو ایک ہی ہے، قیام اللیل ہے۔ اور مدینے والوں نے کہا کہ وہ تو 20 رکعتاں پہ 5 طواف آپ کی کریے، اپنے کو بیت اللہ ہے نہیں، تو انہوں نے کہا ہم آج کے بعد 40 رکعت تراویح پڑھیں گے۔ کئی سال 40 تراویح پڑھی گئی۔ 8 اور 20 پہ لڑنے والے لوگوں کو الجھن میں ڈال دیتے ہیں۔ نوافل ہیں، جتنا گوڑ ڈالو گے اتنا میٹھا۔ ہر تراویح کے سجدے پہ 1500 نیکی ہے، ان تھوڑی مرضی ہے۔ 8 رکعت میں کتنے سجدے ہو گئے؟ 16، اور 1500 نیکی، 1500 نیکی ہر سجدے پر، تو 12-13 ہزار نیکیاں آپ لے کے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ 40 سجدے کرتے ہیں 20 رکعت کے تو 60,000 لے کے جا رہے ہیں۔ 3 رکعت وتر با جماعت پڑھتے ہیں تو 9,000 وہ لے کے جا رہے ہیں، 6,000 وہ لے کے جا رہے ہیں، 9,000 نیکیاں وہ لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کچھ 70,000 آپ یہاں سے کما کے لے جا رہے ہیں۔ 70,000 نیکیاں تو نہ مٹنے والی دولت ہے نا۔ اعتبار بورڈ پہ میں لگا دینا، جڑا اتنے نماز پڑھے گا انہوں 70 روپے ہر سجدے تے ملن گے۔ پھر ویکھا جائے کہ میں سوٹے چل دے، صرف 70 روپے گلستان کالونی چھوڑ جڑا نہیں چلو گا من گیا، کھرونے جو آمن گے، پہلے نام لکھا من گے۔ اور میرا نبی کہہ رہا بے وقوفو، وہ ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اور تم کیوں 8 تراویح پڑھ کے کی کرنے جاندے ہو؟ بیٹھ کے فون ہی موبائل میں دیو نا، اور کی میں دیو، یا ایسے فضول گپا مار دو۔ آپ کو بیمار ہے ٹھیک ہے، لیکن سستی کی وجہ سے چھوڑ دینا گناہ کوئی نہیں ہے۔ گھاٹا ہے، گھاٹا ہے، گھاٹا ہے، گھاٹا ہے۔ ایک سودا تم 12,000 میں بیچو، ایک 70,000 میں بیچو، کس پہ زیادہ خوشی ہوگی؟ ایک سودے میں 70,000 مل رہے ہوں، ایک میں 12,000 مل رہے ہوں، کون سا سودا کرو؟ تو قیام اللیل، تراویح، ہر سجدے پہ 1,500 نیکی ہے۔ شوق سے پڑھو، دل سے پڑھو۔ کل میں نے زور یہاں پڑھی، باہر تک مسجد بھری ہوئی، اور رمضان کے علاوہ ایسے 250 سارے بڑے بڑے ہوتے ہیں، کوئی جوان نظر ہی نہیں آتا۔ آج تو سارے نوجوان بیٹھے تھے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں۔ رمضان کے جمعے اور رمضان کے علاوہ کے جمعے کے فرض ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ فرق کہاں آتا ہے؟ شیطان قید ہو جاتا ہے اور ہم تم آزاد ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم آسانی سے مسجدوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو ہی وہ نامراد عید علیہ حمدہ کتنے بھولی پہ گئے، دے آؤ، اور پھر سارے بھاگ جاتے ہیں۔ پھر وہی 2.5 صفحے نمازی، آپ سب نوجوان اکثر تو میرے بیٹوں کی طرح بیٹھے ہو، میرے بھائیوں کی طرح بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یا میرے پوتوں کی طرح بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں سب سے ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز کی پابندی کرو ساری زندگی، سارا سال۔ اللہ کی قسم اگر نماز معاف ہوتی تو حسین کو رب ضرور مہلت دیتا، نہ پڑھ، تلواروں کا میم برس رہا ہے، ہاتھ کٹ رہے ہیں، پاؤں کٹ رہے ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، 72 آدمی، آگے 4,000 سور انسان کھڑے ہوئے ہیں، اور میرے نبی کے نواسے ہیں۔ سورج کو ڈھلتے دیکھا تو حبیب ان کے رائٹ سائڈ کے سردار تھے، بن زہر بن قین، ان کو بلایا کہ ادھر آؤ، اور جب شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جانا میں نماز پڑھنے۔ ادھر تھے حبیب بن مظاہر، درمیان میں تھے جن کو علمدار کہتے ہیں، عباس آپ کے بھائی۔ آپ کے 5 بھائی شہید ہوئے جو حضرت فاطمہ کے علاوہ تھے۔ فاطمہ سے تو حسین ہی پھول تھا جنت کا، میرے نبی کا پھول حسن حسین، میرے نبی کی جنت کی ٹہنیاں حسن حسین، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین۔ یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار، اور جو ان سے نفرت کرے تو بھی ان سے نفرت۔ میرے نبی کی جان اٹکی تھی حسن حسین میں۔ آپ خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا خطبہ واجب، دروازے پر بچے آ گئے، مسجد بھری ہوئی، باہر سے بھی بھرا ہوا۔ آپ کسی سے کہتے ہیں میرے بچے آ گئے، ایسے ایسے انہوں نے سرخ جوڑے پہنے ہوئے تھے، ایسے ایسے وہ کانپ رہے تھے، چھوٹے تھے نا۔ آپ نے کسی سے نہیں کہا ان کو اٹھا کے لاؤ، آپ نے چھلانگ لگائی ممبر سے اور بجمے کو چیرتے ہوئے کہ اور دونوں شہزادوں کو ہاتھوں، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، چھوٹے بڑے کا فرق، بڑا سجے پاس سے چھوٹا کھبے پاس، ان کو اٹھا کے لائے اور آ کر ممبر پہ بٹھایا اور پھر جمعے کا خطبہ شروع فرمایا، جس سے میرے نبی نے ایسا پیار کیا، ان پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، اور اس میں یزید کی حمایت۔ یا اللہ، یا اللہ، کوئی دماغ کا کینسر ہو گیا ہے یا کیا ہوا ہے؟ تو خیر کہنا تو یہ چاہتا تھا۔ زہیر گئے، شمر سے کہا جنگ روکو، نماز پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا ہم نماز میں بھی قتل کریں، تو انہوں نے آ کر کہا امام حسین سے کہ وہ تو نہیں روک رہے، کہا پھر نماز تو نہیں چھوٹے، ادھر آ ستم گر ہنر آزما ہیں تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ آپ نے جو باقی بچ گئے تھے 72 تھے، 32 30 تو جمعے تک شہید ہو گئے تھے، باقیوں کو آدھا آدھا کیا کہ آدھے لڑو آدھے نماز پڑھو۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے ان سے کہا تم لڑو اور یہ جا کے نماز پڑھو۔ نماز پڑھائی، کربلا جیسی مصیبت تاریخ میں نہیں آئی، ایسا قیمتی خون تاریخ میں نہیں بہا، نماز نہیں چھوڑی۔ جب انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، ہمارے لیے گنجائش کہاں سے نکلتی ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن فرق بھی تو کرے گا، حسین اور شمر میں فرق نہیں کرے گا، حسین اور یزید میں فرق نہیں کرے گا۔
عادل بھی تو ہے، عدل والا بھی تو ہے، جو حسین کے منہ پر چھڑیاں مارے وہ اور حسین ایک ترازو میں تل جائیں گے؟ ابو برزہ اسلمی زید بن ارقم روتے ہوئے کھڑے ہو گئے، او ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے یہاں نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ نماز نہیں چھوڑی تم کیوں چھوڑ؟ آج اتنے جمعہ پڑھنے آئے ہو، سارا سال کیوں نہیں پڑھتے؟ رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، باقی سال نماز معاف ہو جاتی ہے، کیوں ایسا کرتے؟ کیوں یہ ظلم کرتے؟ کیا موت سے ٹکر لے لی ہے؟ موت کو بڑھا دو گے؟ منکر نکیر کو قبر سے نکال دو گے؟ قبر کے جھٹکے کو روک لو گے؟ قیامت کے دن حساب دینے سے منکر ہو جاؤ گے؟ اللہ کی دوزخ کو بجھا دو گے؟ جاؤ جو مرضی کرو، جو مرضی کرو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے میرے بچے، میرے بھائی، میرے پوتے، میرے بیٹے، اور میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دے کے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ سے پیار کرو، اس کے نبی سے پیار کرو، اہل بیت سے پیار کرو، صحابہ سے پیار کرو، اور سجدوں میں سر جھکاؤ، کوئی معافی نہیں ہے، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور روزہ تمہیں اللہ سے ملا دیتا۔ آپ نے کہا، میرے نبی نے کہا ہر عمل کا بدلہ جنت ہے، ہر عمل کا بدلہ بولو کیا ہے؟ اور روزے کا بدلہ اللہ کہتا ہے میں خود ہوں، میں مل جاؤں۔ انہیں اللہ مل گیا تو پیچھے کچھ رہ گئی؟ کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، الصوم لی وانا اجزا بہ، یعنی یہ ایسی خاموش چیز ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرا روزہ ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے چونکہ تو نے صرف میری محبت میں روزہ رکھا، کسی کو نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے، لہٰذا روزے کے بدلے جنت تو چھوٹی چیز ہے، میں تینوں مل جاؤں، میں مل جاؤں، میں مل جاؤں۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملتا۔ تو نیت کرو، روزہ نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ تراویح نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے؟ قرآن رمضان کی سب سے بڑی عبادت ہے روزے کے بعد، قرآن کی تلاوت کرو، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو۔ نہیں آتا تو انگلیاں ہی پھیرتے رہو، انگلیاں ہی پھیرتے رہو، یا اللہ یہ سچ ہے، 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 اس پر بھی اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور سیکھو اور سیکھو اور سیکھو۔ اور قرآن رمضان میں اترا ہے، روزے اور قرآن میں ایک بڑا تعلق ہے۔ اور جھوٹ نہ بولو، روزہ خراب ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جو روزے میں جھوٹ نہیں چھوڑتا اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی لوڑ کوئی نہیں۔ جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، غیبت نہیں کرنی، ماں بہن کی گالی نہیں نکالنی، غلط نہیں تولنا، ڈنڈی نہیں مارنی، رشوت نہیں لینی، حرام نہیں کھانا، نہ حرام پہ افطار کرو نہ سحری کرو، ورنہ روزہ قبول ہی نہیں ہوتا۔ رزق حرام، پانی حرام، روزہ کیسے قبول ہو؟ ہاں حاضری اللہ، پھر بھی اللہ حاضری لگا دے گا، سبحان اللہ، کہ نہیں رکھنے کا اس کی سزا نہیں دے گا، نہیں دے گا۔ اتنا کریم ہے وہ کملی والے کے پر درود پڑھو جس کی طفیل یہ سہولتیں ملی ہیں۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کرو، کسی سے ناراض ہو دل کو صاف کرو، کیونکہ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی رمضان میں: شراب پینے والا، مستقل شراب پینے والا، ماں باپ کو دکھ دینے والا نہیں، ماں باپ کو ذلیل کرنے والا۔ ماں باپ کی نافرمانی تو ہر بچے سے چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے، ماں باپ کو ذلیل کرنے والا، آقا حقوق الوالدین، آقا کہتا ہے میں ٹشو پیپر دوں، دیکھ رہے ہو؟ ماں باپ کی نافرمانی کے لیے وہی لفظ ہوتا ہے جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، عصا، عصا ربہ، عصا کا نہیں، اے دیکھو۔ اس کو جوڑ سکتا ہے؟ جو ماں باپ کے دل کو ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اس کو اللہ کہہ رہا ہے تیری بھی بخشش نہیں کروں گا ظالم۔ جس چھاتی سے دودھ پیا اسی کی ناشکری کرتے، جس بات کی جوانی کا رس تیری ہڈیوں میں گھل گیا اور وہ دھکے کھاتا کھاتا تیرے پالنے کے لیے بوڑھا ہو گیا، اس کو آنکھیں دکھاتا۔ میں نے کانوں سے سنا ایک لڑکا باپ سے کہہ رہا تھا تو 8:30 سے آج تک بنایا کی؟ وہ ظالم تیرا تو آنا ہی تیرے باپ کی وجہ سے ہے، کہہ رہا ہے تو 8:30 سے آج تک بنایا کی؟ یہ ایسے جو ہیں ان پر روزہ بھی قبول نہیں، جنت بھی حرام ہے۔ تیسرا جو خونی رشتے سے لڑتا ہے، ماں کے رشتے، باپ کے رشتے، یہ خونی رشتے ہوتے ہیں، ان سے جو نفرت کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، مقدمے کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، اس کی بھی معافی کوئی نہیں۔ چوتھا جو کسی کے لیے نفرت پالتا ہے اور نقصان پہنچانے کی نیت کرتا ہے، اس کو مشاہن کہتے ہیں۔ ان 4 کی بخشش نہیں، کیا مطلب؟ پینڈنگ، تاریخ پڑ گئی، اگر یہ توبہ کر لیں تو فوراً اللہ کی رحمت ان کو چھپا لے۔ تو سارے بھائی ان چیزوں سے توبہ کی نیت کرو، ٹھیک ہے؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اس رمضان المبارک میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی زبانی پروگرام ملاحظہ کیجیے رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد صرف طارق جمیل آفیشیل پر۔ اگر میرے